अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यासिर हुसैन के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तानी उन एक्ट्रेस को बड़ा करारा सा जवाब दिया है जिन्होंने बहुत सारी सर्जरीज करवाई हुई है। क्योंकि एक एक्ट्रेस है जो कि इंग्लिश मूवीज में काम करती है, ये वाली नाम मुझे सच्ची बात है यार इनका याद नहीं आ रहा था, तो मैंने एक तस्वीर लगा दी है। इन्होंने कहा कि मैं 25 की हूं नहीं तो मैं 25 की क्यों लगना चाहूंगी। उम्र बढ़ना खुश नसीबी है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि मुर्दों की उम्र नहीं बढ़ती, जिंदा इंसान की उम्र बढ़ती है। और जब उम्र बढ़ती है और उस उम्र में आप खूबसूरत लग रहे होते हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप 40 में 50 में खूबसूरत लग रहे होते हैं। और जब मैं 25 की हूं नहीं तो मैं अपने बारे में क्यों कहूं। इस पर यासिर हुसैन ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, उन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को जिन्होंने सर्जरीज करवाई हुई है, उनको कहा कि ये उन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के लिए बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज है जिनके एक्सप्रेशन अल्लाह को प्यारे हो गए और पैसे डॉक्टर्स को। मतलब ये कि जिन जिन लोगों ने सर्जरीज करवाई हैं उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, जिस तरह से हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो फहद मुस्तफ़ा ने हुमायूं सईद को बार बार कहा कि तुम्हारे तो एक्सप्रेशन ही गायब हो गया, तुमने इतनी सर्जरीज करवाई। आपस में थोड़ी सी बहस चल रही थी तो फहद मुस्तफ़ा ने हुमायूं सईद को लाइव शो में बैठकर कहा था कि तुम्हारे एक्सप्रेशन गायब हो गए हैं, तुमने ये बोटॉक्स करवाया हुआ है तो तुम जब हंसते हो मुस्कुराते हो तो ये हिलते ही नहीं है। असल में बात फहद मुस्तफ़ा पर हो रही थी कि उन्होंने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया, उन्होंने कोई सर्जरी करवाई है, कुछ करवाया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई बोटॉक्स वगैरह नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने अपने फेस के ऊपर जोरदार थप्पड़ भी मारे कि देखो तुम मार के दिखाओ। हुमायूं सईद को कहा तो हुमायूं सईद हंस रहे थे और कहा कि देखो ये हंस रहा है फिर भी इसके एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने बोटॉक्स वगैरह करवाया हुआ है। अब अगर फहद मुस्तफ़ा की बात की जाए तो उन्होंने सर्जरीज तो नहीं करवाई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन या कुछ ऐसा जरूर करवाया जिससे उनकी जो लुक है वो काफी चेंज होगी। और दूसरा, उन्होंने अपनी डाइट और अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है, बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ अगर सर्जरीज की बात की जाए तो सादिया इमाम, जो कि पाकिस्तान की एक जबरदस्त बेहतरीन सी एक्ट्रेस थी, अब तो खैर वो काम नहीं करती और मैंने उनके साथ काम किया हुआ कराची में। आप यकीन करें कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन सर्जरीज करवा करवा के आप देखें ना, उनके होंठ और उनकी ये चीक्स बहुत ही मतलब अजीब हो गई हैं। और बुशरा अंसारी जी को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी सर्जरीज करवा के अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया, क्योंकि 70 के करीब है, उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो कोरियन सर्जरी जो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हुई है, जिसमें आपके जितने भी मतलब चेहरे पर झुर्रियां और ये चीजें होती हैं उसको काट कर, उस स्किन को काट कर बिल्कुल यंग बना दिया जाता है, वो उन्होंने करवाई हुई है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें महविशात की, तो महविशात जब आई थी वो प्यारी थी, लेकिन उन्होंने सर्जरीज करवा करवा के अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। और उसके साथ साथ सबा फैसल, वो सर्जरीज करवाती हैं लेकिन वो बताती हैं कि मैं सर्जरीज करवाती रहती हूँ। अगर इंडियन एक्ट्रेस की बात की जाए तो आप करीना कपूर को देखें, वो 44 ईयर्स की हैं, उन्होंने आज तक कोई सर्जरी नहीं करवाई। और उनके बारे में बार बार यही बात की जाती है कि 44 में उन्होंने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कैटरीना कैफ की बात की जाए तो उन्होंने अपने आप को सर्जरीज करवा कर बिगाड़ दिया है। मतलब कैटरीना कैफ को देखकर लोग कहते हैं कि नहीं, अब वो लुक नहीं है। और करीना कपूर को आज भी लोग देख के कहते हैं ऑसम, फिट, फाट और क्या कहते हैं, गॉर्जियस, इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं। बहरहाल आप लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में किसको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है? बहुत सारी हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी है जिसको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी और सर्जरी से पहले वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी? इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और दूसरा, आपने ये भी बताना है क्या सर्जरीज करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो नामवर भी हैं, A+ नहीं बल्कि सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं, उन्होंने अभी तक सर्जरीज नहीं करवाई। माहिरा खान, सबा कमर, इन्होंने सर्जरीज नहीं करवाई। हालांकि माहिरा खान को कई बार कहा गया कि आप अपनी नाक थोड़ी सी कटवा लें, तो वो आगे से ये कहती हैं कि नाक कट गई तो बाकी क्या बचेगा। हालांकि वो भी 40 की हैं, ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि उन्होंने खुद ही बताया कि वो 40 की हैं। और सबा कमर को आप देख लें कि उन्होंने भी कोई सर्जरी नहीं करवाई, लेकिन अब तक वो भी बहुत फिट लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। बहरहाल इस बारे में तो अब आप बताएंगे कि किसको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी और कौन सर्जरी के लायक है, उसको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ये आप लोगों ने
نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. تو چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں شاہد آفریدی کے بارے میں. شاہد آفریدی سے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں آنا چاہ رہے تھے اور سیاست میں آ کر کیا کرنا چاہتے تھے, کس نیت سے آپ سیاست میں آنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا ذرا غور سے سنیے گا کہ انسان ایک ایسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی اس کو شرم آتی ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے آپ ایسی پارٹی کو سپورٹ کریں یا پھر اس پارٹی میں آپ جانے کی امید رکھیں یا جس کو آپ لوگوں کے سامنے فخر سے بتا بھی نہ سکیں. شاہد آفریدی ایک انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ سیاست میں آنا چاہ رہے تھے, پھر آپ نے ارادہ کیوں ترک کر دیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں سیاست میں اس لیے آنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں سیاست میں آ کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا, لوگوں کے حقوق کی بات کرنا چاہ رہا تھا, اور میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگوں کے لیے نہیں کیا جا رہا. مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ میں سیاست میں آ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا تھا, ان کا ساتھ دینا چاہتا تھا, لیکن پھر آئے کیوں نہیں اور کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا نام کیوں نہیں لیا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا 2013 میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا, ووٹ بھی عمران خان کو ڈالا تھا, اور میں نے کرکٹ اور سیاست عمران خان سے انسپائر ہو کر سٹارٹ کی تھی, لیکن پھر مجھے ہوش آ گئی. ذرا غور کیجئے گا, کہتے ہیں کہ پھر مجھے ہوش آ گئی اور میں نے اس کے بعد سے کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. لیکن پھر 2021-22 میں کچھ ایسا ہوا کہ میرے سارے اپنوں نے, بڑوں نے یہی کہا کہ بیٹا تم سیاست میں آگے کیا کرو گے, چھوڑو دفع کرو. میرا مقصد تھا غریبوں کی مدد کرنا, لیکن 2021 اور 22 میں انہوں نے کیوں ایسا فیصلہ کیا کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے سیاست میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف بات کر رہے تھے, عمران خان کے خلاف بول رہے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے جس کے بعد ان کو اتنا زیادہ ہیٹ ملا کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں جتنے انڈے دیے تھے نا, میرا مطلب ہے کہ جتنی بار وہ بیٹنگ کرنے گئے اور وہ زیرو پر آؤٹ ہوئے, جب وہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے اور زیرو پر آؤٹ ہوتے رہے تب بھی ان کو اتنا زیادہ ہیٹ نہیں ملا ہوگا جتنا ان کو 2021 اور 22 سے ہیٹ ملنا شروع ہوا. اور سوشل میڈیا پر ان کے ہر اس میچ کو نکال کر لگایا گیا جب انہوں نے عمران خان کے خلاف بات کرنا شروع کی. تب جا کر ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یار سیاست میں نہیں آنا, ورنہ تو یہ تو عزت تھی جو ہے نا داؤ پہ لگ جائے گی. پھر وہ انگلینڈ کسی دورے پر گئے تھے اور وہاں پر ان کو ویلکم کرنے کے بجائے وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے ان کو بہت زیادہ ہیٹ دیا, بہت زیادہ تنقید کی, برا بھلا کہا. تب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے سیاست میں نہیں آنا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں سارے جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جس پارٹی میں جس بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا پھر جس بھی پارٹی میں آپ آنا چاہتے ہیں اس پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ اس کا نام نہیں لے رہے انٹرویو کے دوران, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس پارٹی کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. جب ایک پارٹی سے آپ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, آپ کسی, میں یہ سمجھتا ہوں میں کسی پارٹی کے حوالے سے بات ہی کرتا ہوں, میں ویسے ہی جا کر کہتا ہوں کہ یار کسی عام بندے سے پوچھو آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو فخر سے کہہ دے گا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں, عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شاہد آفریدی اگر نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں کہا, آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس پروگرام کے دوران اپنی پارٹی کا نام لینے سے انکار کر دیا. بہرحال اب یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو سیاست میں آنا چاہیے, اور اگر وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی کسی بھی پارٹی کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں, مطلب گھبراتے ہیں, تو کیا وہ لیڈر بن سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, بالکل نیوٹرل ہو کر آپ نے اپنی رائے دینی ہے. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ماہرہ خان کے بارے میں. تو ماہرہ خان کا آج کل ایک انٹرویو کافی وائرل ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی. سب سے پہلے تو ماہرہ خان کے بارے میں ایک بہت زیادہ وہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان کی ایج اتنی زیادہ ہے, جس طرح سے فردوس جمال نے کہا تھا کہ ماہرہ خان کو ماں, بھابھی یا بڑی بہن کے کردار میں آنا چاہیے, اس بوڑھی عورت کو ہم ہیروئن لیتے ہیں. فردوس صاحب نے یہ بات کہی تھی. اب اگر بات کی جائے ان کی ایج کی, اور ایج کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی ایسی ایکٹریسز ہیں جن کی ایج سیم ہے لیکن ان کو وہ کردار نہیں ملتے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرویو کے دوران جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو انہوں نے بالکل کلیئر بتا دیا, بالکل کلیئر بتا دیا. انہوں نے کہا 1984 میں پیدا ہوئی تھی, دسمبر 21 میں. میں 19 دسمبر کو پیدا ہوا تھا, وہ 21 دسمبر کو پیدا ہوئی تھی. تو کہتی ہیں کہ میں 1984 میں پیدا ہوئی تھی اور اس حساب سے میری ایج 39 بنتی ہے, اور میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی, اور کراچی سے میری بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس میں ہم پورا خاندان رہتے تھے, وہیں پر سب کی شادیاں ہوئی, وہی,
اور ایک اور بات انہوں نے یہ بتائی کہ میرے جو والدین، میرے جو دادا دادی، وہ سب دلی میں پیدا ہوئے تھے، انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والدین کی پیدائش بھی پاکستان میں نہیں ہوئی تھی بلکہ انڈیا میں ہوئی تھی، دلی میں۔ ان سے جب شاہ رخ خان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سوالوں کو اوائڈ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی پروگرام میں وہ شاہ رخ خان کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ بڑا ایکسائٹڈ ہو کر، بڑا جو ہے نا ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ شاہ رخ خان کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اب کی بار انہوں نے ان سارے سوالوں کو اوائڈ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ شاہ رخ خان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک آپ نے شاہ رخ خان کے ساتھ کام کر لیا، اور بار بار کہتی ہیں کہ میں واحد ایکٹریس ہوں پاکستان سے جس نے شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا تھا۔ تھوڑی پل ہے، پاکستان میں جاوید شیخ نے بھی شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ہیروئن نہیں بنی تھی، ہیروئن بنتی تو کیسی لگتی، جاوید شیخ ان کی ہیروئن بنتی، ہائے اللہ۔ لیکن شاہ رخ خان کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے بڑا کریکٹر کیا انہوں نے، ان کے باپ کا، اور آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے اور اچھا کردار بھی کیا۔ ماہرہ خان نو ڈاؤٹ بہت اچھی ایکٹریس ہیں اور بہت ہمبل ہیں، بہت زیادہ اپنے فین سے بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں۔ ان کی جو سب سے اچھی بات ہے نا، میں نے جس سے بھی کبھی پوچھا، جس جونیئر ایکٹر یا ایکٹریس نے ماہرہ خان کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے جب بھی ان سے پوچھا کہ آپ یار جب ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ماہرہ کا رویہ کیسا تھا؟ یار بہت اچھا رویہ تھا۔ ماہرہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ماہرہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ماہرہ سپر سٹار کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ جس طرح سے شہریار منور نے بتایا کہ جب میں نے فواد خان کے ساتھ کام کیا تھا تو یقین جانے 2013 کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ نہ تو میں ہم ٹی وی پر کام کروں گا اور نہ ہی کبھی فواد خان کے ساتھ کام کروں گا، کیونکہ فواد خان بالکل غرور میں پاگل ہوئے ہوئے تھے۔ لیکن ماہرہ خان کو آپ نے جب بھی کبھی کہیں بھی، جو لوگ ان سے مل چکے ہیں نا، جو ان کے فین ہیں، وہ جہاں بھی ان سے ملتے ہیں تو ماہرہ خان بہت ہی عزت اور احترام سے ملتی ہیں، اور یہ ان کی بڑی اچھی بات ہے۔ ایک اور انہوں نے بات بتائی جو کہ بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے جب مجھے بازار جانا پڑتا ہے، ایسی جگہوں پر جانا پڑتا ہے جہاں پر لوگ مجھے دیکھ کر مطلب پاگل ہو جاتے ہیں، مطلب ظاہر ہے ماہرہ خان کے فینس تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے کسی بازار میں جانا پڑتا ہے تو میں برقع پہن کر جاتی ہوں، اوپر سے لے کر پاؤں تک بالکل کورڈ ہوتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری آواز سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ماہرہ خان ہے۔ ماہرہ خان کی آواز سے بھی لوگ پہچان جاتے ہیں، اور یہ حیرت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں، سپر سٹار ہیں۔ ان کی والدہ اسلام آباد میں آئی تھی، میں نام نہیں لوں گا، اسلام آباد میں آئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ یار موتی بازار تمہیں پتہ ہے؟ اب موتی بازار وہ ہے جو کہ پنڈی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، موتی بازار میں لڑکیوں سے ریلیٹڈ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، ہر طرح کا کپڑا ملتا ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، تو ان کو شرم آ رہی تھی کہ جب میں وہاں جاؤں گی تو اگر کسی نے پہچان لیا کہ یہ فلاں بڑے سپر سٹار کی ماں ہے تو میں کیسے جو ہے وہاں پر جا کر اپنی شاپنگ کر پاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو نا، تو میں نے کہا میں ساتھ جاؤں گا تو پھر تو زیادہ دیکھیں گے لوگ کہ بھائی یہ دونوں جو ہے یہاں پر شاپنگ کرنے آئے۔ میرے تو خیال ہے میں تو لنڈے سے بھی لے کے پہن لیتا ہوں یار، غریب ماڑا سا بندہ ہوں، کیونکہ لنڈے کی کیا ہی بات ہے یار۔ بہرحال یہ انٹرویو کافی وائرل ہو رہا ہے اور اس انٹرویو سے یہ بات تو ثابت ہوگی کہ ماہرہ خان کی عمر جو ہے وہ 39 ہے، مطلب 40، اور دوسرا سبا کمر کی بھی اتنی ایج ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں جن کو بہت برا لگتا ہے کہ ماہرہ خان کو کیوں کام دیا جاتا ہے، ان میں بہت جیسے نادیہ خان ہے، مطلب ان کو شاید ان سے جیلسی ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کو برا ضرور لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا کہ تم شوبز انڈسٹری میں مت آنا، کیونکہ جب عورت 35 کی ہو جاتی ہے تو اسے شوبز انڈسٹری میں رسپیکٹ ملنے کی بجائے اس کو چھوٹے موٹے کردار ملنے لگ جاتے ہیں، بھابھی کا کردار ملنے لگ جاتا ہے، ماں کا کردار ملنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے اور بہت ساری ایکٹریسز آج کل گلا کرتی ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیرو آتے تھے آج مجھے ان کی ماں بنا دیا جاتا ہے، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ بس کیا کریں، شوبز انڈسٹری کا یہ رواج ہے، یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ دورے فشاں جب ہٹ ہوئی تھی، ہٹ ہونے کے بعد انہوں نے عمر شہزاد کے ساتھ بریک اپ کر دیا تھا، انہوں نے علیحدگی کر لی تھی کہ میرا جو کیلیبر ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے اور عمر شہزاد اس لیول کے ایکٹر نہیں بن سکے، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ دورے فشاں کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ 30-35 کی ہو جائے
تو ان کو وہ مقام نہ مل رہا ہو جو عمر شہزاد کو مل رہا ہو. تو یہ وقت کی گیم ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر آپ بھی زندہ رہے, اللہ آپ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی دے, عمر شہزاد کو بھی دے اور دور فشاں کو بھی دے, تو میں دیکھوں گا کہ کیا سین بنے گا. کیونکہ دور فشاں کے بارے میں جب بھی عمر شہزاد سے بات کی جائے تو عمر شہزاد رونے پر آ جاتے ہیں, ان کے آنسو آنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں آج بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. حالانکہ وہ جو تماشا تھا, تماشا کے دوران انہوں نے اپنے لیے ایک پارٹنر ڈھونڈ بھی لی تھی, ان سے گپ شپ بھی ان کی شروع ہو گئی تھی, ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا, اور لگتا تھا کہ اب عمر شہزاد کا ٹانکا پکا ہو جائے گا اور اب یہ ان سے شادی کر لیں گے, لیکن وہ نہ ہو سکا, یا پتہ نہیں چل رہا ہوگا. لیکن عمر شہزاد کے دل میں آج بھی دور فشاں کے لیے اسی طرح محبت ہے, پکی والی, اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال آپ لوگ ماہرہ خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماہرہ خان واقعی ایسی ہیں جیسی وہ انٹرویوز میں لگ رہی ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کیا واقعی ان کو اب ہیروئن کا کردار دینا چاہیے, یا پھر بڑی بہن, بھابھی, ماں کا کردار دینا چاہیے, اور کون کون سی ایسی ایکٹریسز ہیں جن کو ہیروئن آنا چاہیے لیکن ان کو بھابھی کا کردار ملتا ہے, بڑی بہن یا پھر ماں کا کردار ملتا ہے, ان کو ہیروئن آنا چاہیے, وہ آپ نے لکھنا ہے, اور کس کو نہیں آنا چاہیے یہ آپ لوگوں نے رائے دینی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کچھ لوگ بڑا ڈیٹیل میں میسج کامنٹ لکھتے ہیں, میں آپ کا سارا کامنٹ پڑھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لو یو آل, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ آج کی خبریں اور باتیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.